अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, आज ऐवान में सब कुछ यूं थे कि जैसे ख्वाबे गफलत से जागे हों। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खूब बोले कि आज वजीर आजम मान लें कि वो नालायक नाअहल सिलेक्टेड है। इमरान खान की पूरी सियासत किसी ISI चीफ की मेहरबानी है और जब से ये हुकूमत आई है हर तबका परेशान है। इमरान जैसे सियासतदानों जिनका पूरा का पूरा सियासत पूरी की पूरी सियासत किसी न किसी ISI चीफ का मेहरबानी है, वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं? वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि पाकिस्तान का वो पहली खातून वजीर आजम। जनाब स्पीकर, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आप चाहे मैं वो ISI चीफ का बयान भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ। गो के स्पीकर ने तो एक एक्सपंज कर दिया, मगर बहुत कुछ PTV ने भी एक्सपंज किया। तकरीर ख्वाजा आसिफ की बहुत बड़ा हिस्सा उसका आवाम तक नहीं पहुंचा और गो के अनफॉर्चुनेटली आज़ादी की हद बहुत महदूद है। मगर ज़रा की देर को सियासी निज़ाम का आईना देखिए। इस सियासी निज़ाम में कोई ये सख्त सवाल पूछने का रवादार ही नहीं कि एहसानुल्लाह एहसान को किसने बशमूल खानदान छोड़ा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई 40 सालों से सवाल उठा नहीं सका कि क्यों हुमूदुर रहमान कमीशन पब्लिक नहीं की गई। एहसानुल्लाह एहसान जब तहवील में लिया गया तो उस वक्त के सरबराह फ़ौज पाकिस्तान ने कहा कि एहसानुल्लाह एहसान को हमने तहवील में ले लिया है। ये वो शख्स है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम जानों का कातिल है। खैर, हम सवाल पूछने के मजाज नहीं हैं, सो नहीं पूछते कि हमारे नन्हे मासूमों का कातिल कैसे फरार हो गया। हमारे निज़ाम का अलमिया यही तफरीक है कि जहां इतनी बड़ी नाअहली पर हम सवाल उठाने के मजाज नहीं। एक ज़ीरक सियासतदान का यह कहना है नाजरीन कि हमने डील के तहत धरना खत्म किया और वो डील थी कि रियासत के मुंतखब वजीर आजम अपने ओहदे से उतार दिए जाएंगे। वल्लाह आलम, इसे जमहूरियत के आस्तीनों के सांप से तशबीह दें या निज़ाम सियासत की फितरत कहिए। बहरहाल ये गारंटी हरगिज जमहूरियत की फितरत नहीं। ये गारंटी किसने दी, कौन सालिसी का मजाज है, यहाँ कौन चलती हुकूमतों को कमजोर कर सकता है, कौन हुकूमतों को आर्जी ढारस दे सकता है, ये मामला सियासी दानिश पर छोड़िए। हाल ही में जमहूरियत पर मसलहत का सौदा करने वालों से डसे ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में बोले और यकीन मानिए बिल्कुल दुरुस्त बोले कि हम कोई साजिश करेंगे और ना ही किसी डील का हिस्सा बनेंगे और अगर तब्दीली आती है तो वो हम किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ना कोई साजिश करेंगे ना कोई डील करेंगे। हम चाहते हैं कि आइन सर बुलंद हो। इस हुकूमत की तब्दीली में आईनी जो तकाजे हैं हर किस्म के पूरे किए जाएं। अगर तब्दीली आती है तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐवानों में जो लोग आए वो धांधली की पैदावार ना हो, उनका कोई कफील ना हो। हम इंतजार करेंगे मौजूदा हुकूमत जो है करप्शन और महंगाई की वजह से रुखसत हो, बजाय इसके किसी साजिश या किसी डील के नतीजे में रुखसत हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम आइन को सरबुलंद देखना चाहते हैं। आइन की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। इस मुल्क में हुकूमत खुद अपनी ही बोझ तले गिर जाएगी और हम चाहेंगे कि यह हुकूमत रुखसत हो तो करप्शन और महंगाई पर हो, लेकिन किसी साजिश से नहीं। नाज़रीन, ये हकीकी रूह है जमहूरियत की कि जो हुकूमत डिलीवर ना करे वो घर जाए, मगर जमहूरियत को जीने का हक जरूर दिया जाए। कोई डील हुकूमत को मात ना दे सके। हाँ, मगर अगर गुड गवर्नेंस इसका मेयार हो, रोटी कपड़ा मकान इसका मेयार हो, सेहत तालीम इसका मेयार हो और अगर ये सब कुछ ना हो तो तनकीद बजा है। आज हमें ये भी बताया गया कि 1.8 ट्रिलियन गर्दशी कर्जा यानी कि सर्कुलर डेट बढ़ चुका है और एक 2020 एनर्जी पॉलिसी भी सामने आई है। अब इसका क्या कीजिए, इसका मतलब क्या होगा आपकी जिंदगी के अंदर, इसका क्या मतलब होगा, आप किस तरह मुतासिर होंगे, आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और वजीर आजम के 15 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज को किस तरह देखा जाए। इज इट अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर लैक ऑफ गवर्नेंस? ऑल दिस एंड मोर आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ अंदलीप अब्बासी साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं और वाटर एंड पावर को भी देख चुके हैं बड़ा करीब से और पूरे सिस्टम के अंदर जो इश्यूज हैं उनको भी बखूबी समझते हैं, जानते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप ही से आगाज करूंगी अंदलीप साहिबा, लेडीज फर्स्ट। पहले तो फरमाइएगा कि ये हुकूमती बेंचेस आज खाली क्यों थे? आपने देखा होगा वो एक्सप्लेन भी किया था उन्होंने कि कैबिनेट मीटिंग थी, सो मोस्ट ऑफ देम वर अटेंडिंग द कैबिनेट मीटिंग और जैसे जैसे वो फारिग होते गए आते गए थे एंड देन यू हैड लेटर ऑन आपने देखा होगा कि वो
फवाद वगैरह सब आ गए थे. उनको तो छोटा वजीर का ना बिलावल ने, उन्होंने कहा छोटे वजीर जो आगे असल करते धरते किधर है जो पॉलिसियां बना रहे हैं. आज महर जो बिलावल को जवाब दिया है ना, और जो बिलावल का हशर हुआ है, मुराद वो कह के भाग जाता है. You know, he always does that. He makes a speech and then he rushes off. अगर आप दिखाए ना how he rushes in and rushes off, होता है कि यार बस मैं जो कहना था मैंने लिखा हुआ है, I'm going to read it out and then please don't ask me. क्योंकि उसको जो आईना दिखा दिया ना आज कि भाई तुम हमें कह रहे हो. So you're proud of Murad? I am extremely proud of what Murad has said and Hamad has said factually also. एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, मेंबर को कौमी असेंबली के, उसको कहना तू पर्ची से आया है या उसकी यानी कि आप उसके शजरे पे उसको शर्मिंदा कर रहे हैं कि तुम किसकी औलाद हो. नहीं, तो तुम्हें बोलने का ही हक नहीं है. तो जिन लाखों लोग ने उसको वोट दिए हैं उनकी भी बेतौकीरी ना. Isn't it a fact that he is a chairman who was selected by his father and on the basis of a will that his mother left? चले we'll talk about this. ठीक है नहीं, अभी आपके लिए facts हैं. Let People's Party come, let them be a part of this. We will have People's Party soon. But अभी चले शुक्र करें लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी नहीं है, वरना तो आप लोग हाथ मलते रह जाते. तो जो इन नेशनल असेंबली में खड़े होके, और ये सारे बैठे हुए थे वहाँ दोनों पार्टीज, एक ने एक फिगर कॉन्टेस्ट नहीं किया. नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके एक फिगर कॉन्टेस्ट नहीं किया. Which meant कि आके यहाँ टॉक शोज में झूठ बोल के चले जाते हैं. नेशनल असेंबली में क्यों नहीं बोलते? That's the floor where you can't lie. मुसद्दिक साहब, इसका जवाब जरूर देना है अगर दीजिएगा, मगर 15 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज जो काबीना ने अप्रूव कर लिया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? कैन दिस बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर गवर्नेंस और लैक देयरऑफ? पहले तो मैं कहूँगा जी कि गालिबन इसी वजह से बेंचेस खाली रहते हैं ज़्यादातर, बिकॉज जिस तरह की गुफ्तगू वहाँ होती है. इज्जत नहीं को कराना चाहता अपनी. नहीं, ऐसी बात अपनी की बात नहीं है. इस तनाव में आप कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कर सकते. जिस जगह पे आप तेरा बाप मेरा बाप करेंगे, वहाँ पे क्या गुफ्तगू होगी, आप किस चीज़ पे बात करेंगे? और जब आप बैठ के सिर्फ बात ये करेंगे कि तू झूठा है या ये झूठा है या वो झूठा है, तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? तो मेरे ख्याल में ये तो आपने एक बहुत बड़ा मसला जो है उसको हाईलाइट किया है. मुझे भी 1.5 साल हो गया है सेनेट में, मैंने बहुत कम कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होते देखी है. और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप जाएं एक फ्लोर पे, इलेक्ट होकर जाएं और वहाँ पे बात हो कि तुम्हारा भाई अच्छा ऐसा है, तुम्हारी अम्मा ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा है. तो मैं समझता हूँ ये तनाव जो है, ये पोलराइजेशन जो है, ये घटनी चाहिए. अगर वेरी प्राउड ऑफ हिम. जी, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ. और मैं ये समझता हूँ कि इससे मुआशरे में भी वज़ादारी जो है वो ख़त्म होती जा रही है. और थोड़ा सा रख रखाव, जो हमारे बच्चे हैं जो देख रहे होते हैं, उनका क्या अंदाज़े गुफ्तगू होगा, वो कैसे पॉलिसीज़ के मुतल्लिक सोचेंगे. अगर हमारा पॉलिसी पे डिसएग्रीमेंट है तो हम एक दूसरे को गाली गलोच करेंगे, माँ बाप को यू नो वुड कॉल देम आउट. तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये तनाव गैर ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है. और इससे ना सिर्फ लोग, बट इस जो आप बात कर रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट, मगर क्या इसके जुमरे में क्या अली बाबा 40 चोर पेट फाड़ के दौलत लाएंगे, ये सब कुछ भी आता होगा? मैंने तो आपको बिल्कुल कतई नहीं कहा कि पीटीआई ये कर रही है. मैंने तो नहीं कहा ना. मैंने तो आपको शरीफ कहते थे ना, मैंने तो आपको एक लार्जर इशू बताया है कि हमारी सियासत में जिस किस्म का तनाव है वो मैं कह रहा हूँ या ये कह रही हूँ या कोई और कह रहा हूँ, वो उससे कुछ फायदा नहीं है. ठीक है. उससे यानी पार्लिमानी मेंबर्स की भी प्रेजेंस आपके सामने, मगर उससे ज्यादा वैसे ही आप देखें तो हमारे यहाँ एक बाकायदा कैंपेन चलती है कि सियासतदान चोर होते हैं, सियासतदान ये होते हैं, सियासतदान वो होते हैं. फिर सियासतदान एक दूसरे को इसी तरह सियासतदान डील भी तो करते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग्स और गारंटीज भी तो लेते हैं. बिल्कुल. आपने अभी मेरे ख्याल में प्रोग्राम के इब्तदाई में आपने ये कहा है, और ये बड़ी बदकिस्मती है. इस पे मैं क्या कह सकता हूँ. हमारी सारी ये पूरी तारीख अगर आप उठा के देख लें तो इसी तरह की चीजें हो रही हैं. और इसी वजह से गालिबन जो वकार है हमारा आवाम में वो घटता चला जा रहा है. हम खुद भी घटाते हैं. हमारे आप मुझे बताइए, मसला सब्सिडी का है या गवर्नेंस का है? देखिए, मुझे पैकेज का तो नहीं मालूम. 15 अरब यूटिलिटी स्टोर्स अपने वुज़रा ने आज इंक्लूडिंग फवाद चौधरी, अमीन गंडापुर, परवेज खटक, इन्होंने मुखालफत की है कि साहब ये ना करें, आप पेट्रोल की गैस की प्राइसेस कम कर दें.
یہ کام نہ کریں. میرا ذاتی خیال یہ ہے, میں نے وہ ان کا پیکج نہیں دیکھا, میں تبصرہ نہیں کر پاؤں گا. اگر آپ کچھ تفصیل بتائیں گی کہ کس جگہ پہ 15 ارب خرچ ہو رہے ہیں تو میں ضرور آپ کو بتا پاؤں گا. ٹھیک ہے, بیسکلی لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جو فرق ہوتا ہے ایک ٹیکنوکریٹ کے اندر اور ایک سیاستدان میں, وہ یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ وہ بات لے کر آتا ہے اسمبلی میں جو کتاب کہہ رہی ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ کا ویسے جاتا ہے, سپلائی کا ویسے جاتا ہے, تو اگر آپ قیمت بڑھا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. 15 ارب دیے جائیں گے یوٹیلیٹی سٹورز کو, جس میں 15 سے 20% کمی کی جائے گی بیسک فوڈ نیسیسٹیز کے اندر, اور چینی کی برآمد پر پابندی کا فیصلہ قائم ہے, ابھی تک اس کی بھی توسیع کی ہے. 50,000 نوجوانوں کو یوتھ سٹورز کے لیے بھی قرض دینے کی بھی منظوری دی گئی ہے. بیسکلی یوٹیلیٹی سٹورز نادرا کے تھرو کنیکٹ کریں گے کہ دیکھ سکیں کہ کون ڈیزرونگ لوگ ہیں اور ان کی رسائی ہو سکے ایٹ سبسڈائز ریٹس, آپ کی بیسک آٹا, چینی, دال رسائی ہو سکے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل جو حکومت کرے وہ اچھا عمل ہوگا, کیونکہ اس وقت جو غربت کا بوجھ لوگوں پہ پڑ چکا ہے, اگر حکومت اس طرح کے فیصلے کرے اور غریب لوگوں کو اور متوسط طبقے کو ریلیف دینے کی کوشش کرے تو وہ ایک اچھا عمل ہوگا. حکومت کے لیے بھی اچھا ہوگا, عوام کے لیے بھی اچھا ہوگا. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ان کو کنٹرول کے بجائے تھوڑی سی سپلائی سائڈ کو ایز آؤٹ کرنا چاہیے اور سپلائی بڑھانی چاہیے. جو ان کے انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں, اس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو سپلائیز ہیں وہ قدرے گھٹ گئی ہیں. تو ایک تو ان کو صرف کنٹرول کے ذریعے نہیں بلکہ جو ہماری پروڈکشن ہے اس کو معیشت کو تھوڑا سا ڈھیلا کریں تاکہ معیشت چلنی شروع ہو. ایک میرا یہ خیال ہے. دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح یہ گندم کا آپ نے ذکر کیا, تو گندم کے حوالے سے پچھلے سال کے آخر میں ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہماری گندم کی جو ییلڈ ہے وہ 20 سے 25% کم ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوری فروری میں ECC میں کیوں اجازت دی گئی گندم کو ایکسپورٹ کرنے کی, کیونکہ یہ بڑا عجیب سا ماڈل لگتا ہے کہ مہنگی گندم ایکسپورٹ ہو جائے, سستی گندم ایکسپورٹ ہو جائے, پھر مہنگی گندم امپورٹ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جون میں جب یہ پتہ چل گیا کہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں اور لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو روک دیا جائے, فوری طور پہ روک دیا جائے ایکسپورٹ کو. لیکن اکتوبر تک وہ ایکسپورٹ ہوتی رہی ECC کے فیصلے کے باوجود. تو میرے خیال میں اس کرائسس کے اوپر بھی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پوری ہو چکی ہے, اب لسٹ بھی تیار ہو چکی ہے. آئی ڈونٹ نو آپ اس کو پبلک کریں گے کہ نہیں. جی, پبلک کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یعنی پبلک بھی کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ گندم کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے جو لوگ کھاتے ہیں, مثلا جو پیرشیبل گڈز ہیں ان کا انفلیشن کا ریٹ 80%, 78% ہے گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق. دیہی علاقوں میں جو کھانے کی مہنگائی ہے اس کی شرح 25% ہے اور شہری علاقوں میں 19.5%. تو میں سمجھتا ہوں سپلائی بڑھائیں, اور یہ جو درمیان میں جو بھی لوگ ہیرا پھیری کر رہے ہیں یا جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یہ جو گندم سے سبسڈیز, جو سبسڈی دینی ہے غریب کو دے دیں, امیر آدمی کو, مل مالک کو سبسڈی نہ دیں. اگر یہ 3-4 موٹی چیزیں ہوں تو میرے خیال میں ریلیف لوگوں تک پہنچے گا. تو پھر آپ کو استعفے کی ضرورت نہیں پڑے گی وزیر اعظم کی, جو آج آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی مل کے مطالبہ کر رہے تھے ایوان کے باہر کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں, الیکشنز کال کر دیے جائیں فی الفور. دیکھیں, ہمارا یہ مطالبہ تو ایک جمہوری ہمارا حق ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی تمنائیں پوری نہیں ہو رہی, یا اگر وہ بجلی کا بل دیتے ہیں تو گیس کا نہیں دے پاتے, اگر گیس کا دیتے ہیں تو بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے, اگر بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو گھر میں کھانا نہیں 3 وقت کا کھلا سکتے, اگر کھانا کھلاتے ہیں تو موٹر گاڑی میں تیل نہیں یا موٹر سائیکل میں تیل نہیں ڈلوا سکتے. تو یہ آواز تو ہمیں اٹھانی ہے. اگر ہماری آواز کے باوجود پالیسیز کسی اچھے ڈائریکشن میں نہیں جاتی تو ہم تو ضرور یہ مطالبات کریں گے, مگر جمہوری طریقے سے کریں گے جیسے خواجہ صاحب نے. آج اچھی بات اندلیب صاحبہ یہ ہوئی کہ ایک سائلنٹ مساق جمہوریت آپ لوگوں کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر نا یہ طے پایا تھا کہ اب ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرائیں گے نہیں, موقع دیں گے. آج پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے, اگر گرنا ہے تو اپنے بوجھ تلے خود گریں گے کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے, اور گریں گے. ان کو بہرحال اس بات پہ یقین ہے, مگر گرائیں گے نہیں وہ آپ کو. تو آپ کو ایکسٹینڈ کیا انہوں نے, ایک اولیو برانچ ایکسٹینڈ کیا مساق جمہوریت جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں. تو اس کے لیے تو آپ کو قدر کرنی چاہیے, اس کے لیے تو آپ کو یو شوڈ اپریشیٹ اٹ کہ ایک اپوزیشن کی طرف سے جن کی پوری لیڈرشپ سائیڈ لائن ہوئی بھی ابھی, اور حمزہ شہباز کے اوپر آپ نے آج دیکھا عدالت نے پھر کیا کہا ہے. ایک وقفہ لے لیں, وقفے میں آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں, unless you haven't seen it, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. میں نے آپ کو ابتدائی میں آپ سے پوچھا کہ اب یہ 2020 کی ایک انرجی پالیسی آ رہی ہے, واٹ ایگزیکٹلی ڈز دیٹ مین فار یو اینڈ آئی, عام آدمی
کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا. اس کے اندر ایک فل کاسٹ ریکوری کا آنسر ہے جس کو بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں شارٹ کٹ ہے. بہت سے تجزیہ کار کا ماننا ہے کہ یہ لیگلائزڈ رابری ہے. یعنی کہ اس سے ہوگا کیا کہ اب وفاق جو ہے وہ سارا بوجھ جو ٹرانسمیشن لاسز کے ذریعے ہوتا ہے, چوری کے ذریعے ہوتا ہے, جو لوگ بلز نہیں پے کرتے اس کے ذریعے ہوتا ہے, اور ایک بڑا سا گردشی قرضہ سرکولر ڈیٹ جو بڑھ چکا ہے جو 1.8 ٹریلین تک آج آ چکا ہے ایز وی اسپیک, اب وہ ڈائریکٹلی کٹ کر لیا جائے گا صوبوں کے جو اکاؤنٹس کھاتے ہمارے ساتھ کھلے ہیں NFC ایوارڈ کے ذریعے, اور آف کورس پھر لیگلائز طریقے سے آپ کے اور میرے بلز کے اوپر ٹرانسفر کر دیا جائے گا. سو ایون دو یہ چودھری سرور صاحب کہہ رہے تھے کہ آنے والے دنوں کے اندر بلز نہیں بڑھیں گے, اینڈ آئی اسٹارٹ ود ہم اف یو ڈونٹ مائنڈ, بیکاز مجھے تو آپ نے سوال پوچھا, ان سے پوچھ کے پھر آپ نے کہا بریک کے بعد آپ بائی ناٹ جی, بائی آپ کو میں نہ بھی کہوں وہ خود آپ کو کہیں گے کیا بولیے جی. Nothing else, he is a gentleman. So جی absolutely go on. یہ legalized robbery, short cut, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, additional burden for the power consumers, یعنی کہ جو بچارہ legalized طریقے سے پیسے bills pay کر رہا ہے اپنے, part of the system ہے, اس کی مت مار دو, and then no trust, move ہے ایک صوبوں کے ساتھ کہ before even giving them what you owe them, you start deducting at source. اچھا, اس میں آج یہ ان سب چیزوں پہ بات ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ بات ہوئی, اور ہاؤس کے فلور پہ بات ہوئی ہے, وچ مینس دیٹ اف یو ہیو سیڈ اٹ آن دا فلور اور 7 ڈاکیومنٹس تھے اور دوسری پارٹی نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, تو دوز آر اوتھینٹک. پہلی بات تو ویٹ کی بات جو آپ نے کی, بیکاز اس سے پہلے ہم بریک سے پہلے وہ بات کر رہے تھے. آج ہم نے کلیئرلی, پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی, ان کو کہا جی ویٹ کی سندھ میں شارٹیج کس نے کرائی, آپ نے کرائی, اور پھر وہ جو غائب ہو گئی ویٹ تو کس نے کھائی, اور آپ نے پلی بارگن کیوں لیا اس کے لیے. You know what plea bargain means, اور یہ بتایا ہم نے کہ plea bargain کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے اقرار کیا کہ ویٹ کی شارٹیج آپ نے کی ہے اور آپ نے خرد برد کی ہے, اور اگر آپ نے 40 ارب کی ہے تو اب آپ 2 ارب دے کے چھٹنا چاہتے ہیں. ایک بندے نے اس کو کانٹیسٹ نہیں کیا. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ لوگوں کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے. میں 2 ہفتے سے یہ بات کر رہی ہوں کہ انہیں آٹا اٹھائی نہیں گندوں. مسئلہ یہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ, میں نے تو تصویریں تک دیکھی ہیں. پلی بارگن مینس کرپشن کر کے, کوالٹی کی ادھر پڑھ کے سڑ گئی, کس طرح اٹھ گئی, کرپشن کر کے. آئی ایم ناٹ ریلیٹ, میں ابھی گندم کر ہی نہیں رہی ہیں دلیپ صاحبہ, میں نے اس کے اوپر 2 ہفتے رچ کے کیا. آپ اس پہ آ جائیں. میری بات سنیں, اس سے پہلے تو آپ نے مہنگائی کی بات کی نا, تو مہنگائی کیوں ہوتی ہے جب شارٹیج ہوتی ہے, اور شارٹیج کیوں ہوئی جب ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. ذخیرہ اندوزی کیسے ہوتی ہے, دال تو آٹے اور چینی سے بھی بڑی ہوئی ہے نا. رائٹ, اب آپ الیکٹریسٹی اور اس کی تو سن لینا, پھر لوگ آپ کو کہیں گے کچھ اور, کیونکہ جب آپ ادھر سنتی ہیں آپ اشاروں میں بات نہ کریں آن ایئر, لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھیں گے. نہیں وہ کمپیئر کر رہے تھے. میں اپنا کافی بوائے بلانا چاہ رہی تھی جس کا کل 40,000 بل آیا ہے, اور وہ بیچارہ صبح سے میرا ویٹ کر رہا تھا کہ میں دفتر آؤں کہ باجی میں کیا کروں اس کا, میں نہیں پے کر سکتا اس کا. تنخواہ اس کی کیا 15,000 ہوگی ایٹ بیسٹ. یار مجھے بولنے تو دیں. جی بولیں. اس کا بل بھی آج آدھا دے بھر کے جائیں. میں 2 منٹ صرف بولوں گی, پھر آپ ان کے پاس, I know you'll give him all the time. Oh my God, she's totally buying into that. No, please go ahead. Interrupt him, I know. Go ahead. دیکھیں, آج اس کی بات بھی ہوئی الیکٹریسٹی کی اور گیس کے بلز کی, اور بالکل بڑے ہیں, there's no doubt about that. بٹ آج سارے ڈاکیومنٹس ہم لے کے آئے ہوئے تھے کہ کیوں بڑے ہیں. خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, خواجہ آصف صاحب آپ کو یاد ہے نا, واٹر اینڈ پاور کے منسٹر تھے. ان کو وہاں کہا ہم نے کہ یہ کانٹریکٹس آپ نے کیے تھے, کس پرائز پہ کیے تھے, اور 25 سال کے لیے کیے ہوئے ہیں. ہم تو ان کو صرف بیکاز وی ایز اے گورنمنٹ کانٹ ڈیفالٹ آن اٹ, یہ جتنی بھی پرائسز ہیں انہوں نے لگائی. سب سے مہنگی بجلی کس نے, بجلی گھر کس نے لگائے, آئل بیس کس نے لگائے, انوائرمنٹلی ڈسٹرکٹیو. سب سے مہنگے آئل بل جو ہے سب سے اوپر ہوتا ہے, امپورٹ بل سب سے اوپر ہوتا ہے. یہ کس نے کیا سارا کچھ, اور گیس کی کس نے کی, LNG. انلیس آپ اصلاحات کی طرف آئیں, یہ لاسز اور چوری ختم کریں, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں, یہ ساری باتیں. ایکچولی مصدق صاحب, آئی ریمبر پہلی پریس کانفرنس وزیر اعظم نے, پریس بریفنگ ناٹ اے کانفرنس سوری, نواز شریف صاحب نے بلایا. ایز سون ایز ہی انہیں حلف اٹھایا, آپ لوگوں کا تو سب سے بڑی پرائیورٹی آپ کہتے تھے ہماری کمپٹیشن PTI سے نہیں ہے, بجلی سے ہے. سو وہ دھڑا دھڑ یہ لوگ کام کر رہے تھے, اور ایک ان کو بخوبی یہ جانتے ہیں, واز ایٹ دی ہارٹ آف دی ہول سچویشن. پہلی 2 بڑی جو بریفنگز ہوئی نا, صحافیوں کو بلا کے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہے, میں نے زبردست مینجمنٹ اوپر بٹھانی ہے, میرٹ کے اوپر میں نے یہ ریکوریز کرنی ہے, میں نے چوری روکنی ہے, ٹرانسمیشن کا پورا ایک نیٹ ورک بچھا دینا ہے پورے ملک کے اندر. You never got to all these things in 5 years. دیکھیے, بجلی گھر تو لگا دی. دیکھیے 3 موٹی چیزیں ہوتی ہیں, بجلی کو بنانا, جنریشن, بجلی کی ترسیل کرنا, ٹرانسمیشن,
اور بجلی کو تقسیم کرنا، ڈسٹریبیوشن، یہ 3 بجلی کے پہلو ہوتے ہیں. ہم جب آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد اور تمام شہروں میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور دیہی علاقے جو ہیں ان میں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو ہماری جو پہلا فوکس تھا وہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو گیپ ہے، جو لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، جو انڈسٹری جو ہفتے میں 3 دن بند کر دیتے ہیں، اس کو پر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے گریڈنگ کرنی ہو تو میں کہوں گا ہمیں A گریڈ ملنا چاہیے بجلی بنانے میں، ہمیں A گریڈ ملنا چاہیے اس کی ترسیل، لیکن ہمیں A گریڈ نہیں ملنا چاہیے ڈسٹریبیوشن میں، جس کو بجلی کی تقسیم کہتے ہیں. کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت جو بڑا تھا وہ یہ تھا کہ بجلی بننی تو شروع ہو، لوگوں تک پہنچے تو صحیح. بند تو رہی تھی، بعد میں بفور نواز شریف لیفٹ ایک اور دفعہ بلایا انہوں نے 2 سال بعد، انہوں نے کہا بنا تو لیے ساری، پہنچائیں کیسے ٹرانسمیشن لائنز؟ نہیں، ہم اگر وہ 4تھے سال میں بنا دی نا 2000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز جو بنائی تھی، وہ ٹھیک ہے، ہم اسٹرگل کرتے رہے، مگر آخر میں ہم نے وہ اس کی ترسیل بھی. Where do we stand now? میں نے آپ کو ایک انرجی پالیسی آپ سے شیئر کیا. اب میں آپ سے جو بڑی بات کر رہا ہوں یہ ہے، دیکھیے 5 سال میں اگر میں آپ لوگوں کے نمبرز مان لوں تو 5 سالوں میں 1.2 ٹریلین کا یا 1200 ارب کا گردشی قرضہ 5 سال میں، اور 1 سال میں 600 ارب کا گردشی قرضہ ان کی آج کی سٹیٹمنٹس کے مقابلے میں. 5 سال میں 1200، 1 سال میں 600. آپ نے یہ نمبرز دیے ہیں نا کہ 1.2 تھا اور اب 1.8 1 سال میں. اب آپ مجھے بتائیے، ان کے پاس تو صرف ایک کام تھا کہ تقسیم کار کمپنیوں کو ٹھیک کریں تاکہ چوری رک جائے. ہم نے تو جنریشن کرنی تھی، 1.5 سال میں کر دیں جو آپ نے 5 سال میں نہیں کیا. نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیں نا، ہم نے جنریشن، ٹرانسمیشن دونوں کام کیے، اور میں نے اپنے آپ کو A گریڈ نہیں دیا ڈسٹریبیوشن میں. میں نے کہا کہ ہمیں جتنی خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنی چاہیے تھی، ہمارا فوکس جنریشن ٹرانسمیشن کی طرف تھا، ہم نہیں کر پائے. ان کے پاس تو صرف ایک کام ہے نا، وہ ہے ڈسٹریبیوشن کو فکس کرنا تاکہ یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے. مگر میں نے ابھی آپ کو نمبر دے دیے کہ 5 سال میں 1.2 ٹریلین، یعنی 6، اگر 1 سال کے اندر 600 ارب یہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو 5 سے کریں تو 3000 ٹریلین بنتے ہیں. سر اس سے بڑھ کے کیا یہ جو فل کاسٹ ریکوری چاہ رہے ہیں، کیا اسینشلی یو آر سیئنگ کہ اب ہم کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے اصلاحات کی طرف گامزن ہونے کے لیے؟ فل کاسٹ ریکوری کیا ہے میں بتا دوں، میں وقفہ لے لوں. جی لے لیجیے. پھر یہی کہیں گے کہ آدھا شو تو ابھی بولا. نہیں آپ کہہ دیجیے. خود کہہ دیا we're twinning, look at our clothes. ایک وقفہ لیتے ہیں, it's all about you then, okay? We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی جی. دلیپ صاحب, the floor is yours officially. مگر یہ ضرور سمجھا دیجیے گا, فل کاسٹ ریکوری لیگلائز رابری ہے, شارٹ کٹ ہے. بابوؤں نے یہ پالیسی بنائی ہے. آپ لوگ نئی اصلاحات اور ریفارمز چاہتے, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں, ریکوریز کریں, چوری رکے. ایک تو آپ نے خود یہ اسٹیبلش کر لیا کہ 5 سال کے اندر انہوں نے, اور ساری دنیا نے, آئی ایم ایف نے, ہر ایک نے کہا کہ انہوں نے ریفارمز کیے نہیں کسی بھی سیکٹر میں, نہ ٹیکس ریفارمز نہ انرجی ریفارمز, کوئی بھی نہیں کیے. ٹھیک ہے, سو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, آپ کا جو سارا مکس ہے جو ہمیں ملا 60%, وہ ہے آئل پہ بیسڈ. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹو آلٹرنیٹیو انرجی وچ ول ٹیک ٹائم. مین ٹائم ہم نے یہ نبھانے ہیں, اور یہ نبھانے ہیں تو یہی کانٹریکٹس چلنے ہیں. یہ جو انہوں نے سی پی اے کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے کہ جی ہم نے یہ پرائس, نیپراج, ٹیرفس, وہ ہم نے بھگتنے ہیں ان کی وجہ سے. ہم تو اب آلٹرنیٹیو انرجی پہ جا رہے ہیں, لیکن آلٹرنیٹیو انرجی جو ہے آپ لوگوں نے امپورٹ کی, جو شاہد خاقان عباسی صاحب پورا ارینجمنٹ کر کے گئے تھے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو پکڑے گئے ہیں اس کے اندر, اور ابھی آپ جب دیکھنا کہ پکڑے گئے ہیں تو ادھر کون نہیں پکڑا گیا. مجھے بتائیں, علیم خان بھی پکڑا گیا, ترین صاحب بھی پکڑے گئے, وہ تو کنوکٹ بھی ہو گئے. اور کون کون ہے؟ میری بات سنیں آپ. یہ ابھی قطر نے بھی آپ کو بتایا تھا ابھی جب ہو کے آئے تھے کہ 13 سینٹس پہ لی گئی ہے, جو کہ اب اویلیبل ہے 8 سینٹ پہ. لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے کہ 20 سال کے لیے تو آپ پھنس گئے. 20 سال کے لیے آپ نے اشور کروایا ہے کہ آپ کو یہ ڈس پڑے, آپ کو نہیں. یہ جو آپ فوٹوگرافر کہہ رہی ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کے ریٹس بھگت رہے ہیں. بار بار آپ کہتے ہیں پیچھے نہ دیکھو. بھائی ہم نے تو نئے کانٹریکٹس کیے ہی نہیں,
ہم نے تو نئے پلانٹس لگائے نہیں اسٹیبلش, کیونکہ ٹائم کم ہے. اب اس پہ آ جائیں. اب آگے بڑھنے کے لیے جو آپ یہ نیا سسٹم لا رہے ہیں فل کاسٹ ریکوری کے نام سے, عام الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے متھے لگیں گے اور ٹیکسز ہمارے بلز کے اوپر ٹرانسفر ہوں گے, کہ آپ ریکوریاں جو ہیں یا جو سسٹم کے اندر لوپ ہولز ہیں, چوریاں ہیں, آپ وہ نہیں کر رہے, اور NFC ایوارڈ کے ذریعے آپ کلپ کر دیں گے سارے صوبوں کو جو ان کو دیں گے, ادھر بھی ال ول ہوئے گی, مسٹرسٹ ہوئے گا, پھر چیخیں نکلیں گی. آج آپ نے دیکھا ہے کیبنٹ میں کیا ہوا ہے؟ The Prime Minister's refused to increase the prices, number one, of بجلی and gas, number one. Number two, انہوں نے ایک mass relief program دیا ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے وہ پروگرام کیا ہے, جس کے اندر 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ ساری جو ہے سبسڈیز آئیں گی ان دا یوٹیلیٹی اسٹورز, اس کے علاوہ 50,000 ینگ لوگوں کو یوتھ بجلی کا میں نے آپ کو آج بتا دیا. چلے اب جواب ان کا دیجیے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اینڈ اگین شی سنگ شاہد خاقان عباسی نے تو جو سودے کیے ہیں وہ بھگت رہے, اس لیے امپورٹ نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف کے دور میں تو ایک بھی آئل بیسڈ پلانٹ نہیں لگا, ایک بھی نہیں لگا. پرانے لگے ہوئے تھے. جی 4800 اضافی میگا واٹ ہم نے پانی کے ذریعے لگانے کے کارخانے لگائے, 3600 لگائے LNG کے ذریعے, تقریباً 4000 میگا واٹ. قائد اعظم سولر پاور جو فلاپ ہو گئی, یاد نہیں آپ کو سارے, یہ آپ نے سارے پروگرامز کیے ہوئے, لال ویلی بہادر, اور یہ سارے وہ پلانٹس تھے جن پہ کیسز ہوئے پھر کہ بھئی ان کو کس پرائز پہ لیا گیا. آپ کو یاد نہیں ہوا قائد اعظم سولر پاور جس پہ سے ان کا آپ کو نندی پور یاد نہیں ہے؟ نندی پور کس نے لگایا؟ مندیپ صاحب آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم نے 1 سال سے اگر ہم لوگوں نے امپورٹ نہیں کی LNG, جو یہ کر کے گئے, چلے یار جو بھی ہے محب الوطن پڑھا لکھا آدمی تھا, باہر سے پڑھ کے کچھ تو سوچ رہا ہوں. اپنی بات مکمل کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو. میں نے گھاٹے کا سودا تھا جو میں نے آپ کو موٹی بات یہ بتائی ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں شاہد خاقان عباسی یا نواز شریف نے ایک بھی تیل کا پلانٹ نہیں لگایا. دوسری بات یہ کہ شاہد عباسی نے آخری سال کے اندر تیل کی امپورٹ جو ہے وہ 0 پہ لے آیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ تمام کارخانے گیس سے چلاؤ, کیونکہ گیس کی ایفیشنسی 62% ہے اور تیل والے کارخانے جو ہیں وہ 32-33% پہ چلتے ہیں, تو تقریباً دگنی ایفیشنٹ ہیں گیس کے کارخانے تیل کے مقابلے میں. اب وہ تمام ری گیسیفیکیشن کے ٹرمینلز لگ گئے, لیکن آپ نے, اور اس کی پرائس الگ ہم دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے اخباری ڈیلی پرائس اس کی کیا یہ کیا بات ہوئی جی, یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اخبار میں خبریں, آپ اپنی تحقیقی ٹیم سے پوچھ لیجئے کہ لگے ہوئے ٹرمینل, انہوں نے نئی گیس امپورٹ کی اور تیل کے کارخانے چلائے. آپ بتائیں یہ کس طرح کی بات ہے؟ دوسری بات یہ کہ جس چیز کو آپ فل کاسٹ ریکوری کہہ رہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کیا. فل کاسٹ ریکوری یہ ہے نمبر 1 کہ 18ویں ترمیم کے خلاف چلو, صوبوں کا حق پہلے سے کاٹ لو, کیونکہ 18ویں ترمیم پہ بات کریں گے اگر فلور پہ تو نہیں ملے گی ان کو سپورٹ. اس وجہ سے انہوں نے ایک انڈائریکٹ طریقہ نکالا کہ وفاق کیسے پیسے صوبوں کے کھینچ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں چوری ہم نہیں روک سکتے, جو بلنگ کے اندر جو ہم سے ریکوری نہیں ہوتی وہ ہم نہیں روک سکتے, ہم ایسا کریں گے کہ جتنے جس صوبے میں ریکوری نہیں ہو رہی, اور یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, صوبے کا کام نہیں ہے, ہم ان کے پیسے روک لیں گے. یعنی یہ انڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کو. میرے یونس ڈاگا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے, لیکن انہوں نے یونس ڈاگا کو باہر نکالا کیونکہ وہ ان کو وہ کانٹریکٹ نہیں کرنے دے رہا تھا. موٹی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا بوجھ جو ہم سے اگر یہ نہیں کریں گے نا تو یہ اپنے بوجھ تلے دب جائیں گے. دے ہیو اے چوائس. میں آپ کو سچ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ بجٹ نہیں بنا سکیں گے. 3500 ارب انہوں نے جتنا ہم نے 5 سال میں قرضہ لیا اس کا 30% یہ 1 سال میں لے چکے ہیں. 3500 ارب ہے ان کی منی بجٹ. یو سی اے منی بجٹ. منی بجٹ کے اندر کیا ہوگا؟ بجلی مہنگی, تیل مہنگا, سیلز ٹیکس مہنگا, یہ لوگوں کا جنازہ نکال دیں گے. یہ فل کاسٹ جنازہ ہے. اور آج ہی ساری قیمتیں کم ہو گئی ہیں, اور آج الحمدللہ جی ضرور کریں, ضرور کریں. انہوں نے خود کہہ دیا ہے, خواجہ آصف نے بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نواز شریف بیمار تھا, 100 بندہ کٹھا نہیں ہوا, 100 بندہ کٹھا نہیں ہوا, اس وجہ سے IMF جو ہے اس کو چلنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی اسی امید پہ رہیں گے کہ یہ نرخ جو ہیں چاہے فوڈ کموڈیٹیز کے ہوں, گیس بجلی کے بل ہوں, یہ نیچے ہی رہیں. مگر اندر کی جو سیاست ہے یا جو ہماری ریالٹیز ہیں اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.